हेलो गाइस, मैं आप सभी के लिए इस खास अवसर पे ना बहुत ही खास वीडियो लाई हूँ। तो आप सभी जानते हैं इस टाइम पे रमज़ान का महीना चल रहा है फ्रेंड्स। तो सभी लोग काफ़ी प्रसन्नता से इस शुभ अवसर पे ना बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होंगे। तो मैं इस खास अवसर पे बहुत ही खास वीडियो आप सभी के लिए लेके आई हूँ। तो ये जो वीडियो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स। तो मैं उम्मीद करती हूँ इस खास अवसर पे ना बिल्कुल एकदम से रोशनी छा जाए आप सभी की ज़िंदगी में। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ आज हम एक वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो दुनिया का आखिरी रमज़ान कैसा होगा, तो इस पे आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो पे लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो आज हम सभी जानेंगे ये रमज़ान जो है ना ये कब से कब तक था और कितने महीने इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये शायद 1 महीने के लिए होता है और साल में एक बार आता है। तो चलिए सबसे पहले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो देखते हैं फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद पठान और आप देख रहे हैं नूरे हदीस। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बहुत ही अहम और दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम 2025 के रमजानुल मुबारक और कयामत की निशानियों के बारे में बात करेंगे। एक हदीस के हवाले से हम आपको बताएंगे कि किस तरह चीख की आवाज, शोर शराबा और कीमती महीनों में आने वाली बगावतों की बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दी थी। क्या वाकई में इस साल कुछ बड़ा होने वाला है? क्या रमजान के इस महीने में वो सब कुछ होगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया? इस वीडियो को आखिर तक देखें और खुद जानिए कयामत की क्या निशानियां पूरी हो चुकी है और आगे क्या आने वाला है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर रमजान में चीख सुनाई देगी तो शव्वाल में शोर शराबा होगा और जिलकद के महीने में कबीलों की बगावत होगी और जिलहिज्जा में खून बहेगा और मुहर्रम का महीना, वो महीना तो क्या ही महीना होगा। हमने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चीख कैसी होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निस्फ रमजानुल मुबारक में जुमा की रात को एक चीख या धमाका होगा जो सोने वालों को जगा देगी, खड़े होने वालों को बिठा देगी, शरीफ औरतें अपने घरों से निकल आएगी। इस साल जलजले कसरत से आएंगे। जब तुम जुमा के दिन नमाज फजर पढ़ लो तो अपने घरों में दाखिल होकर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देना, अपनी चादरें ओढ़ लेना, अपने कान बंद कर लेना और जब तुम्हें चीख का एहसास हो तो अल्लाह के सामने सजदे में हो जाना और ये पढ़ना, सुबहानल कुद्दूस रब्बनल कुद्दूस। जो ऐसा करेगा वो निजात पाएगा और जो ऐसा नहीं करेगा वो हलाक हो जाएगा। मौजूदा साल यानी 2025 में ये हदीस और कयामत की निशानियों से रिलेटेड बहुत सारी बातें आम हो रही है। अंदाजा किया जा रहा है शायद इसी साल का रमजान ही वो साल होगा जिसमें इस हदीस में बताई हुई बातें पेश आएगी। क्या वाकई में इस रमजान कुछ बड़ा होने वाला है? आज हम इस बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में आपको कयामत से जुड़ी अहादीस और दीगर रिवायतें बताएंगे कि कयामत की कौन कौन सी निशानियां सच है और वो दुनिया पर जाहिर हो चुकी है। पूरी मालूमात के लिए हमारे साथ रहिएगा और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, शायद आप ये ना जानते हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आना भी कयामत की निशानी है। इसकी दलील ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आना भी कयामत की निशानियों में से एक निशानी है और कुर्बे कयामत पर दलील है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खातमन नबी होने की हैसियत से ये खबर दी है। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वारिद कई सही अहादीस दलालत करती है। सहल बिन साद से रिवायत है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और कयामत इस तरह भेजे गए हैं
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت والی انگلی اور جنت یعنی بیچ کی بڑی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں۔ امام قرطبی قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، پہلی علامت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ آپ آخری نبی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ سورۃ القمر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قیامت قریب آ گئی اور چاند ہٹ گیا۔ یہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے سے چلا آ رہا جادو ہے۔ حافظ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوا تھا۔ اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ شق القمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش آنے والے معجزات میں سے ایک ہے۔ صحیح مسلم میں ہی حضرت انس کی حدیث نقل ہوئی ہے کہ اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا کہ آپ ان کو کوئی نشانی دکھلائے، تو آپ نے ان کو کوئی نشانی دکھائی، تو آپ نے ان کو چاند کا پھٹنا دکھایا۔ کچھ ریسرچرز نے شق القمر کا انکار کیا ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ عام طور پر پھٹنا اور مل جانا درست نہیں۔ یہی رائے ان کی معراج کی رات آسمان کے دروازوں کے کھلنے کے بارے میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی قیامت کے دن سورج کو لپیٹنے سے ریلیٹڈ بات کا بھی انکار کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو ہم ایک جگہ رکے۔ ہم میں سے کچھ لوگ اونٹ لے کر چرانے گئے تھے کہ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ پس ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے پہلے بھی نبی گزرا، اس پر واجب تھا کہ اپنی امت کو خیر کی طرف رہنمائی کرے اور ان کو برائی سے روکے۔ اس امت کی خیریت اس کی ابتدا میں رکھی گئی ہے، اور اس کے آخر میں لوگ آزمائش اور ناپسندیدہ چیزوں کا سامنا کریں گے۔ کوئی فتنہ آئے گا تو اس کا کچھ حصے کو خوشنما بنا دے گا، پھر فتنہ آئے گا تو مومن کہے گا یہ مجھے ہلاک کر دے گا۔ جب وہ گزر جائے گا تو مومن کہے گا یہ میری ہلاکت کا باعث ہے۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ وہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے، تو پھر اس کی موت اس حال میں آنی چاہیے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور لوگوں سے ایسا سلوک کرے جس کی خواہش وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ دوستو، قرب قیامت میں چھوٹے دجال بھی بڑی تعداد میں نکلیں گے، جیسے کہ روایت میں ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہ چھوٹے دجال جو نبوت کا اعلان کریں گے اور اپنے لیڈر دجال کا راستہ آسان کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ ان کی تعداد 30 کے قریب ہے۔ فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ 30 کے قریب جھوٹے دجال نکلیں گے۔ ان میں سے ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ اس نشانی کا وقوع ثابت ہوا اور یہ قیامت کی علامت میں سے ہے۔ پرانے اور آج کے ٹیکنالوجی کے زمانے میں بہت سے دعویٰ کرنے والے نکلے، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ جھوٹے کانے دجال کے ظاہر ہونے تک ابھی اور دجال ظاہر ہو۔ ہم دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا، فرمایا، بلا شبہ اللہ کی قسم قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ 30 جھوٹے دجال نکلیں گے، ان میں سے آخری جھوٹا کانا دجال ہوگا۔ حضرت صوبان سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میرے امت کے کچھ قبیلے مشرکین سے مل جائیں گے اور وہ بتوں کی پوجا کریں گے، اور بلا شبہ میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے، ان میں سے ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، لیکن میں خاتم النبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ دوستو، پرانے زمانے میں ان لوگوں کی ایک بڑی تعداد ظاہر ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حیات میں اسود انسی نے یمن میں دعوی نبوت کیا۔ اس طرح سے یہ اسلام میں اللہ کے رسول کے عہد میں پہلا جھوٹا نبوت کا دعویٰ تھا۔ اسود انسی کے فتنے میں کچھ سپاہی بھی جڑ گئے اور وہ یمن کے تمام حصوں پر قابض ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
वहां मुसलमानों की तरफ पैगाम भेजा जिसमें आप उन्हें दुश्मनों के सामने खड़ा होने और उनसे लड़ाई करने पर उभार रहे थे। तो मुसलमानों ने इस पर लब्बैक कहा और उसी जगह असवद की बीवी के जरिए से उसे कत्ल किया कि जिससे असवद ने उसके शोहर के कत्ल के बाद जबरदस्ती शादी कर ली थी, हालांकि वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाली थी। असवद के कत्ल होने से इस्लाम और अहले इस्लाम को गलबा हासिल हुआ और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बारे में खत लिखा। उस रात आसमान से भी आपको खबर आ गई तो आपने अपने सहाबा को खबर दी। उस झूठे नबी के ज़हूर से लेकर उसके कत्ल तक 3 महीने का अरसा है और एक कौल के मुताबिक ये 4 माह का था। और झूठी नबूवत का दावा करने वालों में से एक था तलीहा बिन खुवैलद असदी। ये वही शख्स था जिसने 9 हिजरी में बनु असद कबीले नुमाइंदी के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही नबूवत का झूठा दावा कर दिया था। जब इस बात की खबर फैली तो जर्रार बिन अजूर जो उस वक्त बनु असद के गवर्नर थे, उन्होंने इस फितने को रोकने के लिए कदम उठाया। जरार बिन अजूर ने लोगों को मुर्तद यानी इस्लाम छोड़ने वाले के खिलाफ खड़े होने का हुक्म दिया। इसके बाद तलीहा की ताकत धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। उसके पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचे थे, या तो हार मान ले या फिर मुकाबला करे। जब तलीहा पर तलवार से वार किया गया तो किसी वजह से तलवार का उस पर कोई असर नहीं हुआ। इस घटना के बाद ये अफवाह फैल गई कि तलीहा पर तलवार बेअसर है और इसी वजह से उसके मानने वालों की तादाद बढ़ने लगी। इसके बाद जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए तो तलीहा और उसके मानने वाले अपनी इसी गुमराही पर कायम रहे। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने खिलाफत की जिम्मेदारी संभाली तो उन्होंने खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत में एक लश्कर भेजा ताकि तलीहा बिन खुवैलद असदी के फितने को खत्म किया जाए। जब दोनों लश्करों का आमना सामना हुआ तो तलीहा की फौज बुरी तरह हार गई। हार के बाद वो अपनी बीवी के साथ मुल्क के शाम यानी आज के सीरिया की तरफ भाग गया। लेकिन कुछ वक्त बाद अल्लाह ने उसके दिल को हिदायत दी और वो सच्चे दिल से इस्लाम ले आया। इस्लाम कबूल करने के बाद वो मुसलमानों की फौज में शामिल हो गए और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने लगे। उसने बड़े जोश और मेहनत के साथ इस्लाम की खातिर लड़ाइयाँ लड़ी और उनका इस्लाम पहले से बेहतर हो गया। झूठी नबूवत का दावा करने वालों में से एक और बड़ा नाम था मुसैलमा कज़्ज़ाब। ये बनु हनीफा कबीले का था और 9 हिजरी में अपने कबीले के वफद यानी प्रतिनिधि समूह के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया था। लेकिन जब ये वफद वापस यमामा लौट गया तो ये अल्लाह का दुश्मन मुसैलमा कज़्ज़ाब गुमराह हो गया और मुर्तद यानी इस्लाम से फिरने वाला हो गया। इसने झूठी नबूवत का दावा करते हुए कहा कि अंधेरे में उसके पास भी वही आती है। जब ये फितना बढ़ने लगा तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इसको खत्म करने के लिए खालिद बिन वलीद, अक्रमा बिन अबी जहल और शिरजील बिन हसना की सरपरस्ती में इस्लामी लश्कर भेजा। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने अपने 40,000 जंगजू योद्धाओं के साथ इस्लामी फौज का सामना किया, लेकिन फैसला कुन जंग में मुसैलमा और उसके लश्कर को बुरी तरह शिकस्त मिली। आखिरकार मुसैलमा कज़्ज़ाब को हजरत वहशी बिन हरब रदी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों कत्ल कर दिया गया। ताबीन और उनके बाद के दौर में मुख्तार बिन अबी उबैद सक़फ़ी नाम का एक शख्स सामने आया। शुरुआत में ये शियाओं के बीच मशहूर हुआ और धीरे धीरे शियों की एक बड़ी जमात इससे जुड़ गई। ये मोहम्मद बिन हनफिया की इमामत को मानता था और लोगों को उसकी तरफ बुलाने लगा। लेकिन फिर इसने एक झूठा दावा कर दिया कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस पर वही लेकर आते हैं। धीरे धीरे इसने कूफा और आसपास के इलाकों पर कब्जा कर लिया और फिर करबला की जंग में शामिल हर उस शख्स को कत्ल कर दिया जिसने हजरत हुसैन बिन अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से लड़ाई की थी। इसके खिलाफ मुसब बिन जुबैर की लीडरशिप में एक फौज आई और कई बड़ी लड़ाइयाँ हुई। आखिरकार एक जंग में मुख्तार को बुरी तरह शिकस्त मिली
اور مصعب بن زبیر کو جیت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد مختار کو قتل کر دیا گیا اور مسلمانوں نے اس فتنے کے ختم ہونے پر خوشی ظاہر کی۔ دوستو، قیامت کی بہت سی نشانیاں ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی تھی۔ ان میں سے کچھ سامنے آ چکی ہے اور کچھ دھیرے دھیرے پوری ہو رہی ہے۔ ان نشانیوں میں ایک بڑی نشانی یہ ہے، لونڈی اپنے مالک کو یا مالکہ کو جنم دے گی۔ بکریوں اور اونٹ چرانے والے چرواہے اونچی اونچی عمارتوں پر فخر کریں گے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہیں کبھی کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا، جو کبھی کچے گھروں میں رہتے تھے، وہ بڑے بڑے محلوں اور اونچی اونچی عمارتوں پر گھمنڈ کریں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے، لیکن ہاں میں اس کی کچھ نشانیاں تمہیں بتا سکتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی، جب اونٹ اور بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، جب ننگے پیر بھوکے پیاسے لوگ حکومت کرنے لگیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ، یہ ننگے پاؤں اور بکریوں کے چرواہے کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے مراد عرب ہے۔ امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو لوگ گاؤں دیہات میں معمولی زندگی گزار رہے تھے، وہ بعد میں بڑے بڑے شہروں اور ملکوں پر قبضہ کریں گے۔ ان کے پاس دولت اور طاقت بہت زیادہ ہو جائے گی، وہ اونچی اونچی مضبوط عمارتیں بنائیں گے اور پھر اس پر فخر کریں گے۔ اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نشانیاں کس قدر پوری ہو رہی ہے۔ دوستو، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت ہی خطرناک نشانی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، علم اٹھ جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی۔ امام ابن رجب حنبلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب نالائق اور جاہل لوگوں کو ذمہ داریاں سونپ دی جائے گی تو سمجھ لو قیامت قریب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کام نااہل لوگوں کو سونپ دیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ پیارے دوستو، کون لوگ لیڈر بن جائیں گے؟ جو کبھی ننگے پاؤں بکریاں اور اونٹ چراتے تھے، وہ بعد میں حکومت کرنے لگیں گے۔ جنہیں علم اور حکمت سے کوئی واسطہ نہیں، وہ بڑے بڑے لیڈر اور حکمران بن جائیں گے۔ لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنانے پر گھمنڈ کریں گے، لیکن دین اور انسانیت تباہ ہوتی جائے گی۔ علم کیسے اٹھے گا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہمارے دماغ میں آتا ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا جب علم ختم ہو جائے گا، جہالت پھیل جائے گی اور لوگوں میں خوب قتل و فساد ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، شراب کھلے عام پی جائے گی اور زنا عیاشی عام ہو جائے گی۔ یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت آئے گا جب اچھے عمل کم ہو جائیں گے، فتنے بڑھ جائیں گے اور قتل و گنڈا گردی بہت زیادہ ہو جائے گی۔ علم 3 طریقوں سے ختم ہوگا۔ ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علم ختم ہونے کے 3 طریقے ہوں گے۔ نمبر 1، گناہوں کی وجہ سے علم دل سے مٹ جائے گا۔ نمبر 2، لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے۔ نمبر 3، جب بڑے بڑے عالم دنیا سے چلے جائیں گے لیکن ان کے علم سے کسی نے فائدہ نہیں اٹھایا ہوگا۔ سوچنے والی بات ہے دوستو، آج آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری نشانیاں ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہے۔ علم کی کمی ہو رہی ہے لیکن جہالت بڑھ رہی ہے، اچھے علماء کم ہوتے جا رہے ہیں اور باتیں کرنے والے بڑھتے جا رہے ہیں۔ لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ علم کو عام کرنا چاہیے اور علماء سے سیکھنا چاہیے۔ صرف پڑھنے سننے کے بجائے اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اپنے بچوں اور گھر والوں کو بھی دین کی تعلیم دینی چاہیے۔ اس طرح جن جگہوں سے علماء اٹھ جائیں گے وہاں سے علم بھی اٹھا لیا جائے گا۔
رفع علم اور کثرت کے بارے میں جتنی احادیث بھی آئی ہے ان سے مراد کہ علماء کرام فوت ہو جائے، صرف جاہل لوگ رہ جائیں گے، لوگ انہیں لیڈر بنائیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور وہ دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک اللہ تعالیٰ علم کو راہ راست نہیں اٹھائے گا، بلکہ وہ علماء کو قبض کرنے کے ساتھ علم کرے گا۔ روئے زمین پر کوئی بھی عالم نہیں رہے گا تو لوگ جاہل لوگوں کو اپنا لیڈر بنائیں گے، ان سے سوال کریں گے، وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، چنانچہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور انہیں بھی گمراہ کر دیں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی تو سمجھ لو کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ دوستو، علم کیسے اٹھ جائے گا؟ امام ابو بہلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم سوال پوچھنے سے ڈرتے تھے، لیکن ایک بار ایک اعرابی آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، علم کیسے اٹھ جائے گا جبکہ ہمارے پاس مصاحف قرآن موجود ہے، ہم خود بھی اسے سیکھتے ہیں اور اپنے بچوں، عورتوں اور نوکروں کو بھی سکھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہودی اور نصرانی کے پاس بھی کتابیں نہیں تھی، لیکن کیا وہ اس پر عمل کرتے ہیں؟ یعنی علم اٹھنے سے مراد یہ نہیں کہ کتابیں غائب ہو جائے گی، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ علم والوں کا اٹھ جانا، علماء کا اس دنیا سے چلے جانا۔ دوستو، حقیقت کیا ہے؟ آج ہمارے پاس مصاحف موجود ہے لیکن ہم اس پر عمل نہیں کر رہے۔ علماء دھیرے دھیرے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور جاہل لوگ لیڈر بن گئے ہیں۔ فیصلے علم کی بنیاد پر نہیں بلکہ نفس اور ہوس کی بنیاد پر کیے جا رہے ہیں۔ آج کا دور کیا یہی قیامت کی نشانی نہیں؟ امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، علم کے ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن اور حدیث مٹ جائیں گے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء چلے جائیں گے اور لوگ جاہلوں کو اپنا لیڈر بنا لیں گے، جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج یہی ہو رہا ہے، اصلی علماء کم ہوتے جا رہے ہیں، جاہل لوگ مذہب کے ٹھیکیدار بن بیٹھے ہیں۔ لوگوں کو علم کی پرواہ نہیں بلکہ صرف دنیا کی دولت اور شہرت چاہیے۔ ابھی بھی موقع ہے، علم حاصل کرو، صحیح علماء سے جڑے، قرآن اور حدیث کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اپنے بچوں کو بھی دین کا صحیح علم سکھائے، ورنہ وہ دین دور نہیں جب ہم بھی اس نشانی کا حصہ بن جائیں گے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ علماء جا رہے ہیں اور لوگ علم حاصل نہیں کر رہے۔ علم اٹھ جانے سے پہلے اسے سیکھ لو، کیونکہ علم علماء کے چلے جانے سے اٹھ جاتا ہے۔ دوستو، اب بھی وقت ہے ہم علم کی طرف لوٹ آئے، ورنہ قیامت کی یہ نشانی پوری ہو جائے گی اور پھر پچھتانے کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ جہاں تک اس رمضان میں قیامت کے آنے کی خبریں گردش کر رہی ہے تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلے۔ ایک حدیث یوں بیان کی جاتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں آواز ہوگی اور ذوالقعدہ میں قبائلوں کی بغاوت ہوگی اور ذوالحجہ میں حاجیوں کو لوٹا جائے گا۔ دوسری روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں ایک آواز سنائی دے گی، شوال میں شور شرابہ ہوگا اور ذوالقعدہ میں قبائل کی بغاوت کشمکش، اس سال حاجیوں کو لوٹا جائے گا اور مینا میں بڑا کچھ تو خون ہوگا، بہت سے لوگ قتل ہو جائیں گے۔ وہاں اس وقت خون ریزی ہوگی جبکہ وہ جمرہ عقبہ میں ہوں گے۔ اس حوالے سے بہت ساری روایت اور بھی آتی ہے، جیسا کہ محمد بن علی رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ ہمارے نزدیک دو نشانیاں ہیں جو زمین اور آسمان کی تخلیق سے لے کر آج تک نظر نہیں آئی۔ رمضان کی پہلی رات چاند کو گرہن لگے گا اور 15 رمضان کو سورج کو گرہن لگے گا۔ جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ایسا نہیں ہوا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ سورج گرہن ہمیشہ چاند کی شروع کی تاریخوں میں ہوتا ہے، جبکہ چاند گرہن ہمیشہ 15 تاریخ کو ہوتا ہے۔ دوستو، یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ اکثر رمضان المبارک میں دنیا کے اکثر علاقوں، خاص کر حرمین شریفین سمیت، جمعہ کی شب 15ویں شب ہو چکی ہے۔ یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ یہ کوئی پہلا موقع نہیں کہ رمضان المبارک میں جمعہ کی شب میں 15ویں شب ہو، اور یہ بات بھی ذہن میں رہے
کہ کسی بھی ایسے اتفاق کے بارے میں یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی رمضان المبارک ہے جب تک کہ وہ واقعہ ظہور نہ ہو جائے اور آگے آنے والی نشانیاں بھی جو کہ حدیث میں بیان کی گئی ہے تصدیق نہ کر دے۔ رمضان المبارک کی نشانیوں سے ریلیٹڈ یہ احادیث ضعیف ہے مگر ان کی تعداد کثیر ہے، اور چونکہ یہ احادیث کسی عقیدے اور شرعی مسئلہ سے متعلق بحث نہیں کرتی، صرف ان واقعات سے متعلق خبر ہے، لہٰذا ایسے کسی بھی موقع پر ہمیں ان احادیث کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور اگر اس سے ملتے جلتے کسی واقعے کا ظہور ہو جائے اس سلسلے پر علماء کرام اور اہل علم پر لازم ہوگا اور حقیقت کو جانے اور امت کی صحیح رہنمائی کرے۔ ہماری رائے میں دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو 1400 سال پہلے گزر چکا ہے وہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے آخری نبی ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اپنی ہدایت بھی تمام کر دی ہے۔ رفتہ رفتہ کر کے قیامت کی کئی نشانیاں پوری ہو چکی ہے اور ابھی تک لا تعداد فتنوں سے اس دنیا کا واسطہ پڑ چکا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر رمضان میں چیخ والی روایت میں کوئی صداقت ہے تو یقینی طور پر وہ رمضان دنیا کا آخری رمضان ہوگا، اسی لیے یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ وہ رمضان 2025 کا ہی رمضان ہوگا۔ ہماری رائے ہے کہ علماء کرام کو اس معاملے میں عوام کو باخبر کرنا چاہیے۔ باقی دوستو، آپ کو بھی دعوت فکر دی جاتی ہے کہ اپنی زندگیوں میں ہم نے اور آپ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی نشانیوں کو دیکھ لیا، اسی لیے ہم ہر دم اور ہر پل آخرت کی تیاری میں لگے تاکہ ایک دم سے کسی فتنے کا شکار اس طرح سے نہ ہو جائے کہ زندگی کی مہلت ختم ہو جائے اور توبہ کا موقع نہ ملے۔ دوستو، جاتے جاتے آپ کو قیامت کی چند نشانیوں کے بارے میں بتاتے چلے۔ قیامت کی جن نشانیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان میں سے یہ بھی ہے کہ جانور انسانوں سے کلام کریں گے۔ آدمی کی ران بتائے گی کہ اس کی بیوی نے اس کے عدم موجودگی میں کس سے بات کی۔ جوتوں اور کوڑے چابک کا بات کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ نے صبح کی نماز پڑھ کر لوگوں سے متوجہ ہو کر فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک آدمی بازار میں گائے ہاک رہا تھا۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی بازار میں گائے ہاک رہا تھا۔ جب وہ اس پر سوار ہو گیا اور اسے مارا گیا تو گائے کہنے لگی، ہم ان کاموں کے لیے پیدا نہیں کیے گئی، ہم صرف کھیتی کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ لوگوں نے یہ حال دیکھ کر کہا، سبحان اللہ، گائے بھی باتیں کرتی ہے۔ آپ کو جن علامات کے بارے میں بتایا گیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی روایت اس بارے میں رہنمائی کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت آئے گی جب فواحش و منکرات اور قطع رحمی اور بری ہمسائیگی عام ہو جائے گی۔ جس بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی تھی وہ پوری ہو چکی، چنانچہ ہم اپنی آنکھوں سے آج لوگوں کے درمیان فسادات، قطع رحمی اور ہمسائیگی کا برا سلوک دیکھ رہے ہیں۔ محبت کی جگہ بغض اور نفرت نے لے لی۔ آج پڑوسی کو پہچانتا ہی نہیں۔ عزیز و اقارب ایک دوسرے کی موت اور حیات سے بے خبر ہے۔ ان کی باہمی رویوں پر ہم حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہی کہہ سکتے ہیں، جبکہ قرآن اور سنت میں قطع رحمی کی بڑی تنبیہ کی گئی ہے اور اسے جنت سے محرومی اور دوری کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے، اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے کہ تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین میں پھر فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو دوستو، آج کی بات یہی تک تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سبھی کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے اور ہماری محنت کو قبول کرے۔ اگلے ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ فرینڈس، آپ سبھی نے ویڈیو دیکھا، ہمیں بھی کافی زیادہ اچھا لگا یہ ویڈیو اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا اس ویڈیو سے۔ تو آپ سبھی نے اس ویڈیو کو دیکھ کے کیا سیکھا فرینڈس، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اپنے ایکسپیرینس ضرور شیئر کریے گا فرینڈس۔ اور دنیا کا آخری رمضان کیسا ہوگا، آپ کیا سوچتے ہیں فرینڈس، اپنی رائے ضرور بتائیے گا فرینڈس۔ قیامت سے پہلے کا رمضان
تو سوچ سکتے ہیں کتنا خطرناک ہوگا فرینڈس. تو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں اس ٹائم پہ نا سبھی لوگ مینس روزہ رکھتے ہیں. رمضان چل رہا ہے, یہ بہت ہی خاص اوسر ہے فرینڈس سبھی کے لیے, اور میں چاہتی ہوں آپ سبھی کے لیے یہ دن بہت ہی زیادہ خاص ہو. تو پہلا رمضان کس دن تھا فرینڈس کمنٹ میں ضرور بتائیے گا فرینڈس, کیونکہ مجھے بھی نہیں پتہ چلا, مجھے بھی ابھی رمضان کے بارے میں پتہ چلا. تو میں نے سوچا کہ اب میں اس پہ ضرور ویڈیو لاؤں, کیونکہ ایک خاص اوسر پہ ویڈیو نہیں لائے تو پھر کوئی مطلب نہیں. تو یہ کافی خوشی کا دن ہوتا ہے سبھی کے لیے, اور سبھی لوگ اس میں مطلب روزہ رکھتے ہیں. اور صبح کے ٹائم نا یہ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح کا برت ہوتا ہے جس میں لوگ صبح کے ٹائم کچھ کھاتے ہوں گے سورج اگنے سے پہلے. تو ایسا ہی ہے نا فرینڈس, اگر کچھ غلط انفارمیشن دی ہو میں نے تو مجھے معاف کریے گا, کیونکہ ہمیں بھی کچھ زیادہ پتہ نہیں ہے. اور آپ سبھی رمضان کیوں کرتے ہیں فرینڈس, مینس رکھتے ہیں, اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں. روزہ رکھنے سے مطلب انسان کے بیہیویئر میں کیا چینجز ہوتا ہے, اور یہ سبھی کے لیے ہیلپ فل ہے فرینڈس. اس میں بھگوان کو یاد کیا جاتا ہے, اور شاید کچھ اور بھی اس میں مطلب منایا جاتا ہوگا. رمضان میں کیا 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 جاتا ہے آپ سبھی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. کیا قرآن کو بھی مطلب پڑھا جاتا ہے رمضان کے فیسٹیول میں. تو یہ روزہ کتنا اچھا ہوتا ہے فرینڈس, تو بہت ہی زیادہ پرسنتا ہوئی. یہ سبھی کا دن سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہو. میرا آپ سبھی کو دل سے سلام ہے فرینڈس, اور آپ کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہو فرینڈس, آپ کی زندگی میں روشنی ہی روشنی ہو اس خاص اوسر پر. تو چلیے آپ سبھی اپنا دھیان رکھیں فرینڈس. تو اب میں آپ سبھی سے الوداع لینا چاہتی ہوں. اس سے پہلے میں آپ سبھی کو دل سے شکریہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ سبھی نے اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھا ہوگا. تو نیکسٹ ویڈیو کس پہ لاؤں آپ سبھی کمنٹ میں ضرور بتائے گا. جو لوگ فرسٹ ٹائم میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں نا, تو ایک لائک کمنٹ شیئر کر دیجئے فرینڈس, اور مجھے سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں. میں آپ سبھی کے لیے ایسی ویڈیوز لاتی رہوں گی. تو اب بائے بائے فرینڈس, تھینکس فار واچنگ. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو پہ.